सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। 3.5 साल पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो हमने अपने प्रोग्राम का नाम तब्दीली रखा ताकि हम तब्दीली को परखते रहें, तब्दीली को जांचते रहें, तब्दीली का एहतसाब करते रहें, तब्दीली को एग्जामिन करते रहें कि तब्दीली ठीक रास्ते पर है नहीं है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि 3.5 साल के बाद वाकई एक तब्दीली आ जाएगी। इमरान खान साहब की तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इमरान खान साहब के इक़्तिदार की तब्दीली जो है वहाँ तक नौबत पहुँच जाएगी। बग़ैर किसी तमहीद के वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बल्कि रेत की तरह मुट्ठी से सिरक रहा है इमरान खान साहब के। क्या होगा कल, ये आज की शब बड़ी अहम है खान साहब के लिए। कॉन्फिडेंस तो बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन बज़ाहिर जो ऑप्टिक्स हैं, जो ड्यू कोर्स या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसके तहत तो शायद कल शाम तक इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म ना रहें, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ये कहता है कि वो रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के नज़रियाती फाउंडर मेंबर, वफाकी वज़ीर सैयद अली ज़ैदी साहब। अली भाई, पहले करेक्शन कर दूं, मैं फाउंडर मेंबर नहीं हूँ। लोग समझते हैं मैं पार्टी तो 96 में फॉर्म हुई थी, मैं 99 में मैं बाहर था, तो 99 में मैंने समझो अनऑफिशियली ज़रा सपोर्ट शोट करना शुरू किया था। 2001 में मैं फिर एक्टिव हुआ और 2002 में इलेक्शन लड़ा, तो उस वक्त से फिर तो कोई है पुराना ज़रूर हूँ। कोई है गुंजाइश सर? किस चीज़ की गुंजाइश? उनके पास जीतने की नहीं, आपके पास सर्वाइवल की। हमारे पास आपने सवाल पूछा कोई गुंजाइश, हाँ। मैंने कहा उनके पास जीतने की कोई गुंजाइश। चलिए मैं सवाल यूं कर देता हूँ ना कि आपके पास सर्वाइवल की कोई गुंजाइश है? आप कल देख लीजिएगा ना, एक कॉन्फिडेंस देखें ना, मतलब कोई एक चीज कॉन्फिडेंस तो होनी चाहिए ना। वो तो स्पोर्ट्स में है ना, कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस नहीं है, बड़ा फर्क है। हाँ। वहाँ एरोगेंस है, हम कॉन्फिडेंट हैं। आपने 3.5 साल रखी एरोगेंस, हमने कोई एरोगेंस नहीं रखी। प्राइम मिनिस्टर के बारे में सबसे बड़ी चार्जशीट ही ऑपोजिशन की है कि आप चलें बोल दें प्राइम मिनिस्टर एरोगेंट है, आप बोल दें, आप जानते हैं ना प्राइम मिनिस्टर को मिले, आप बता दें प्राइम मिनिस्टर एरोगेंट है। नहीं देखो ये बात, एक मेरी बात सुनो, एक मेरी अमीर, लेट्स एक जरा टर्म सेट कर लेते हैं इंटरव्यू के। देखो, शहबाज शरीफ अगर कह रहा है ना कि एरोगेंस है, उसको मुझे यहाँ कोर्ट मत करो। वो चोर है, सारे खानदान चोर है, बाप चोर है, बेटे चोर हैं, बाप नहीं, भाई चोर है, भतीजी चोर है, सब चोर हैं। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। तो या तो बोलो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदे की बात की। ओहो, तो ये भी तो बेल पे बाहर है। ये मकसूद चपरासी आपका नौकर था या मेरा? अल्लाह माफ करे, मेरा नहीं, मेरा नौकर तो मुझे पैसे ना करवाए। नहीं, मेरा नहीं था, तो कम से कम ये ठीक है। उसके बाद अगर आप कह रहे हैं जरदारी, तो आप बोलते हैं जरदारी भी चोर नहीं है। अगर आपने इसकी जीआईटी नहीं पढ़ी, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, पूरी पढ़ी हुई, आप पढ़ लीजिए। अच्छा, उज़ैर बलोच भी बहुत अच्छा आदमी। मैंने तो वो जीआईटी भी पढ़ी थी जो आपने उज़ैर बलोच के वक्त पढ़ी। मैंने निकाली थी, मैंने निकाली थी ना, मैं बता रहा हूँ ना। तो ये तो एक तरफ ये चोरों का टोला है, ये थ्री स्टूजेस कहते हैं। मैं माजरत के साथ डिसएग्री कर दूँ, स्टूजेस नहीं है ये 3 चूहे हैं, वो गंदे वाले चूहे हैं। वो एक छोटे छोटे सफेद प्यारे प्यारे चूहे नहीं होते जो टीवी में दिखाते हैं आपको, ये गंदे वाले नहीं होते, गटर में जो रहते हैं, वो वाले चूहे हैं। मैं बड़ा क्लियर हूँ, एडिट मत कीजिएगा इसको। अब अगर वो कह रहे हैं कोई एरोगेंट है, कोई उनकी बात में नहीं। आपसे मैं पूछने लगा हूँ, आप भी खान साहब से मिले, आपने कभी उनको एरोगेंट पाया? नहीं, शख्सी तौर पे तो उस तरह से तो बस खत्म हो गई बात, शख्सियत में तो फिर ये बात ना करें। लेकिन वो तो कहते हैं कि बतौर प्राइम मिनिस्टर में वो यानी मिलते नहीं थे, पार्लियामेंट में नहीं आते थे, साथ नहीं बैठते थे, मुज़ाकरात नहीं करते थे, ऑपोजिशन को लिफ्ट नहीं करवाते थे। वो ये इस मुल्क का जो हाल उन्होंने छोड़ा है, वो शख्स सुबह 8 बजे से काम करे, रात के 10-11 बजे तक एक एक चीज को मॉनिटर करके इतनी चीजें ठीक की हैं। ये मेरा चैलेंज है। अगर आप पहले फिर कर लें प्रोग्राम, मैं दोबारा आ जाऊंगा, मैं लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स लेके आऊंगा कि हमने क्या क्या किया है और क्यों ये हो क्यों रहा है ये वोटर। सर, लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स पे आ जाते हैं। हाँ बताएं। मैं आपके सामने अपनी एक प्रोपोजिशन रख रहा हूँ। बताइए। मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और हिस्ट्री समझता हूँ कि अगर कोई हुकूमत बहुत पॉपुलर हो और वो बहुत काम कर रही हो, दुनिया की कोई ताकत उसको हटा नहीं सकती, और इसके शवाहिद हमारे पास मौजूद है। महातिर मोहम्मद, चले मैं ली कुआन यू, खुमैनी, किन किन के खिलाफ सीआईए ने
محاذ نہیں کھولے ہوں گے وہاں پہ نا فیڈل کاسٹرو 500 سے زیادہ اسیسینیشن تو آپ ہم کہاں آ رہے ہیں آپ تو پہلے سے اسیوم کر کے بیٹھ گئے کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں ہم ہار گئے بھائی کل ہونے تو دو پھر بات کرنا نا یہ بات پرسوں کیجیے گا اچھا آپ ابھی سے اسیوم کر رہے پھر کانفیڈنس ہے نا بھائی کیوں آ رہے ہیں میں تو انہوں نے 172 لوگ لانے وہ کل لے 173 لے کر آ گیا ارے سر وہ تو 190 بھی لے کے گھوم رہے ہیں کوئی 200 لے کے گھوم رہا ہے میں پرسوں خود اسمبلی میں تھا 173 لوگ تھے قاسم سوری صاحب نے کہا 3 اپریل کو فارغ پرسوں کل جب ہو دیکھ لیجیے گا نا آپ کون آئے گا کون جیتے گا پیر کو عمران خان وزیر اعظم ہو گئے چلے بس اچھا اگر چلیں فیئر انف اگر اتنا کانفیڈنس ہے اور تیاری بھی ہے پلان بی سی ڈی سارے رکھے ہوئے ہیں تو پھر جب پرسوں اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ آپ ووٹنگ کروائیں آپ جان چھڑوائیں کیوں تلوار لٹکائی ہوئی ہے قوم تذبذب یہ ہماری مرضی ہے نا مطلب ہم اپوزیشن کی بات کس کھاتے میں مانیں آپ رکھتے ہیں سارا کس کھاتے میں مانیں ایک انٹرنیشنل کنسپریسی ہو رہی ہے اس میں یہ 3 چوہے ملوث ہیں ان کی بات مانیں یا ملک کی بات ملک کے مفاد میں سوچیں کہ ان کے مفاد میں سوچیں اب آپ بولیں گے جی انٹرنیشنل کنسپریسی بھی نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ کیبنٹ کے ساتھ جو کاغذ دکھایا گیا وہ بھی غلط ہے اس کا مطلب ہے NSC میں جس میں سارے عسکری قیادت بیٹھتی ہے اور انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا اس کے بھی منٹس آ گئے وہ بھی غلط ہے اس کا مطلب ہے کہ جناب جو پارلیمنٹ کے اندر دکھایا گیا سیکیورٹی کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو اس میں اس دن اوپن ڈور میں 100 آدمی آئے وہ بھی غلط ہے کیوں نہیں آئے تھے یہ سارے ہم نے تو ان کو بھی دعوت دی تھی اس کا مطلب ہے ڈی مارشا ایشو کیا جو چارج ڈی افیئرس کو امریکہ کا وہ بھی غلط ہے اس کا مطلب ہے کہ CIA والے کا جو انٹرویو میں نے ٹویٹ کیا تھا جو چینی کے اوپر پینوکے کی حکومت میں جو سارا ہوا تھا وہ بھی غلط ہے دیکھیں اس کا مطلب ہے ہزاروں انٹرویو CIA کے غلط ہیں اس کا مطلب ہے کولن پاول بھی سچ بول رہا تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تھے یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ CIA پلاٹ نہیں کرتی ہے یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا سو دیرفور دیکھیں یہ سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہے یہ سازش پاکستان کے خلاف اسٹیٹ کے خلاف ہے بالکل اسٹیٹ اگر اسٹیٹ کے خلاف ہے یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور کیبنٹ کے منٹ میں بھی خیر وہ شیئر نہیں ہو سکتے میرا یہی تھا کہ ایز چیف ایگزیکٹو دیکھیں عمران خان سے بڑا لیڈر اس ملک میں نہیں آیا اتنا بڑا جلسہ جتنا کیا نا وہ 20 جلسے ملا لیں تو اتنا بڑا اسلام آباد کا جلسہ نہیں ہوتا جو ہم نے بھی 27 کو اسلام آباد کیا اچھا جلسہ تھا بٹ اتنا تو اب آپ نہ کہنا کہ 20 چلیں بتا دیں اس سے بڑا جلسہ پاکستان میں کس نے کیا بڑا اچھا جلسہ تھا چھوڑ دینا یار لیکن آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں تو میں آپ سے کاؤنٹر کروں نا مجھے بتا دیں اتنا بڑا جلسہ کس نے کیا ہے یا سپٹمبر 2014 میں جو جلسہ لاہور میں کیا تھا ویسے جلسہ کس نے کیا ہے یا جو مینار پاکستان میں 25 دسمبر کا جلسہ اس کا جلسے کا مجھے بتا دیں کس نے کیا ہے میں کرسیاں گرنے والا نہیں ہوں شیخ رشید وہ کیا ہے وہ پرویز رشید جیسا لیکن آپ بتا دیں چلے میں آپ کی بات مان لوں گا آپ کہہ دیں گے جی نہیں وہ ان کا جلسہ آپ سے بڑا میں تو کہہ رہا ہوں بڑا جلسہ تھا تو بس ختم تو اس سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے نا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے عوام ہوتی ہے خالی لیڈر بنتا ہی عوام کی طاقت پہ ہے وہ تو لیکن میرا ہمیشہ سے یہ رہا کہ ایز چیف ایگزیکٹو جو تھریٹ ہے ٹو دا نیشنل سیکیورٹی میں ایز فیڈرل منسٹر میں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ ایز چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری یہ تھریٹ ہے ہمارے ملک کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے ڈائریکٹلی امریکہ کے اندر نا جب پتہ چلے گا کہ کون کون لوگ تھے اور کیا کیا ہوا ان کی کھٹیا کھڑی کر دیں گے اسٹیٹ والے الاؤڈ نہیں ہے سنوائے جی پرائم منسٹر نے جو کنٹروورسی کے بارے میں کہا ہے جی ذرا مجھے اگست سے شروع ہو گیا تھا آئیڈیا اس چیز کا مجھے علم تھا کہ یہ گیم چل رہی ہے اور مجھے یہ بھی تھا کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے لنڈن سے لوگ یہاں سے لنڈن جاتے تھے واپس آتے تھے میرے پاس ایجنسیز کی رپورٹس بھی تھیں تو میں نے تو اپنی کیبنٹ کو بتا دیا تھا سب کو کہ ہمارا یہ جو سردیاں ہیں یہ ہمارا سب سے مشکل ٹائم ہے 7 مہینے پہلے پرائم منسٹر کو پتا ہے ہمیں پتا چل گیا یہ پرائم منسٹر عمران خان کا میٹر نہیں ہے اسٹیٹ آف پاکستان بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمیں ہر چیز گیدر کرنے میں ٹائم لگتا ہے اسٹیٹ کے ہمیں جو کاغذ جب ملا نا تو ساری چیزیں وہ 7 مارچ کو ملا جی جب کاغذ 7 سے لے کے 27 تک پھر کیا ایشو تھا OIC کی میٹنگ تھی اسٹیٹ کمز فرسٹ وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا اسٹیٹ کے لیے OIC کی میٹنگ جب اس کے بعد بات کی پتہ کیا دوبارہ ریکنفرم اینڈ کنفرم کہ یہ جو لکھا ہے وہ سارا کچھ ڈاکیومنٹ جب ہو گیا اس کے بعد دیکھ کیا ہے اس کاغذ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو گیا تو پاکستان کو معافی کر دیں گے اگر ناکام ہو گیا تو ویل فیس سیریس کانسیکوینسز اس کا کیا مطلب ہے اس نے یہ تک کہا وی ول ٹیک دیم ہیڈ آن وی ول ٹیکل دی ایشو ہیڈ آن کیا مطلب ہے کوئی جنگ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہے لیٹر میں جی سر ہے جب جمع بھی نہیں ہوا تھا میں تو آپ سے بتا رہا ہوں نا میں آن ایئر کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کیسے ذکر آ گیا جب وہ بھی ہوا نہیں جمع تو مارچ میں ہو رہا ہے تو پھر دیکھیں یہ گیمیں پل چلتی ہے ہسٹوریکل پریسیڈنٹ ہے یہ کئی دفعہ ہوا ہے
لیکن یہاں فیل ہو جائیں گے. تو پھر جن کا کام ہے کہ وہ ریاست کو پروٹیکٹ کریں تو این ایس سی میں بیٹھے نا, دکھایا نا, بات کریں, وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد واٹ نیکسٹ؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ سازش ہو رہی ہے, سازش بے نقاب ہو گئی ہے, سازش ایگزیکیوشن میں آ گئی ہے, سازش کمپلیٹ ہونے والی ہے, سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ سازش کو کمپلیٹ ہوتے دیکھنا ہے. پھر کمپلیٹ یہ کیا لاجک ہے علی بھائی؟ کل ووٹ ہونے دینا یار. اچھا اگر کل کمپلیٹ ہو گئی سازش, یہی سازش ہے نا کہ عمران خان کو نکالنا ہے, اور نواز شریف انہوں نے کہا عمران خان کو ہٹا دو تو پاکستان کی معافی ہے. کس چیز کی؟ ہم نے گناہ کیا کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ان کی جنگ میں ساتھ ہمارے 80,000 ہم نے بندے مروا کے 150 ارب روپے کا نقصان کرا, یہ ہمارا گناہ ہے؟ یا ان کو سیف ایگزٹ دی جب افغانستان سے گیا, پورے یورپین یونین کو, پورے امریکن کو, ساروں کو سیف ایگزٹ ہم نے نیگوشیٹ کر کے دی, لوگوں کو بچایا, جہاز ہمارے پاس سے اڑے, تعریفیں کر رہے تھے سارے, وہ گناہ ہے کہ ان کے لوگوں کو چھوڑ کے مروا. ہم نے تو سب چیزیں ٹھیک کی. پاکستان میں پاکستان انڈر, یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے مشرف والا کہ جی فون کال کے میرا کھانا کام ہو جائے گا, یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے. پاکستان ہے یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے جو یہ جو ہیکل اینڈ جیکل پہلے جو یہاں جو انہوں نے بندر بانٹ لگایا ہوا تھا, تمہاری باری ہماری باری, کھا پی کے زرداری. اور پورے مشرف کے زمانے میں 11 ڈرون اٹیک ہوئے تو یہ جمہوریت والوں کے اندر 400 ہوئے, اور یہ کہتے تھے تم کرتے رہو, ہم شور کرتے رہیں گے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. سب آپ کو پتہ ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے. یہ پاکستان خوددار پاکستان ہے, یہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا پاکستان ہے. یہ پاکستان جیسے شہباز شریف نے جو کل انتہائی گھٹیا بات کی ہے کہ بیگرز کان پہ چوزو, یہ بھیک مانگنے والا پاکستان نہیں ہے, یہ اپنے پیر پہ کھڑے ہونے والا پاکستان ہے. شہباز شریف صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن جو جسٹ ہے ان کی, کیا اس میں حقیقت نہیں ہے کہ جو ملک دنیا میں کمزور ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مائٹی پاورز کے ساتھ لڑ نہیں سکتے؟ ہم کون لڑ رہے ہیں بات کر رہے ہیں؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جنگ لڑو بھائی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں پارٹنرز ان پیس. ہم تو کہہ رہے ہیں پارٹنر, کسی سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہم کسی ملک سے جنگ, ہم تو ہندوستان سے بھی جنگ نہیں چاہتے. ہم نے ان کا پائلٹ واپس کیا ہے, ان کا جہاز جب اٹیک کرنا ہے ہم نے گرا کے واپس کیا ہے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی جو پالیسی غلط ہے, اور ابھی بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ پالیسی چینج کرے ہمارے لیے تو ہمارے فیور میں ہے کہ افغانستان میں اور ہندوستان میں اور باقی پورے خطے میں امن ہو. ہم تو اکنامکلی اپنے ملک کو اٹھانا چاہتے ہیں. 24 کو لوگ یہاں سے جانا شروع ہو گئے, اویسی کے جتنے مہمان تھے, 25 کو بالکل خالی ہو گیا اسلام آباد. پرائم منسٹر 27 کو یہ بتا رہے ہیں, پرائم منسٹر 29 کو جا کے کہتے ہیں کہ میں قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلاؤں گا, پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلاؤں گا. جو بھی ریزن سی پرائم منسٹر کی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں نا, لوگ مجھے نہیں پتا نا, ان کے پاس جب اتنی بڑی سازش ریویل ہو گئی, ان کے پاس کوئی جینوئن کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی, کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوگی, مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایز اے فیڈرل منسٹر. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پرائم منسٹر کو تو تھرتھلی ملک میں مچا دینی چاہیے تھی. مچا دی ہے نا, مچ گئی ہے نا, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ مچ گئی ہے. پورا ملک کل پروٹیسٹ کر رہا ہوگا, پیسفل پروٹیسٹ کرنا. اچھا یہ پروٹیسٹ پہ آئے نا, یہ کبھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آرٹیکل 6 لگا دیں گے, کبھی کہہ رہے ہیں پروٹیسٹ شروع کر دیں گے. آج بھی پرائم منسٹر نے نوجوانوں کو پیغام دیا. کئی پٹیشنز جمع ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں, میرے خیال میں کئی پٹیشنز لوگوں نے جمع کرائی ہیں, جو کہ میں سن رہا تھا ابھی آن دس کنسپیریسی. تو لیٹس, کورٹ کے پاس بھی ہے, جوڈیشل کمیشن کی بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے. ہم نے اپنا پورا پروسیس فالو کیا, کیبنٹ, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل, نیشنل سیکورٹی کمیٹی دا پارلیمنٹ, ڈی مارشے, وی فالوڈ دا پروسیس. جو پروسیس ہے ہم پورا فالو کر رہے ہیں. پروسیس فالو کریں گے, لیکن اگر اقتدار چھن گیا آپ سے تو پالیٹکس وداؤٹ پاور از نتھنگ. آپ باہر بیٹھے ہوں گے, 22 سال پہلے بھی باہر رہے, اگلے 22 سال بھی اگر باہر رہے. ہم نے 22 سال میں جو کام کیا وہ کسی اور نے, ہم نے 22 سال میں قوم کو اٹھایا. انشاءاللہ جب بھی اگلا الیکشن ہوگا 2/3 میں. کبھی زیدی صاحب, دنیا کی کوئی یہ اس میں کچھ نہیں ہوتا, ہار ہوتا ہے جو ہار مانتا ہے. کنٹمپریری ورلڈ میں مجھے کوئی لیڈر ایسا بتا دیں کہ جس کا عروج 22 سال کی جدوجہد کے بعد عروج, ایپیکس کلائمیکس 3 سال میں عروج زوال میں تبدیل ہوا ہو. کس کا زوال ہے؟ پاکستان میں جا کے دیکھو تو صحیح باہر کہ عروج پہ کون ہے, جا کے دیکھو تو صحیح اس وقت عمران خان کا عروج کیا ہے. وہ پولیٹیشن پبلک سپورٹ پہ چلتا ہے. پبلک میں عروج تو دیکھیں عمران خان کا. آپ سوشل میڈیا پہ آپ ایکٹیو ہیں, آپ خود دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ دیکھ لیں, چاہے سویلینز دیکھ لیں, چاہے ریٹائرڈ فوجی دیکھ لیں, چاہے بیوروکریٹس دیکھ لیں, چاہے اوورسیز پاکستانی دیکھ لیں, آپ چیک تو کریں. وہ تو ٹھیک ہے, تو اور کون سا عروج چاہیے؟ فینسی اسٹریٹجی بنائی ہے آپ نے, ہم نے بڑی کیا کامیاب اسٹریٹجی ہے, وہ تو ٹھیک ہے. ہم نے کیا آپ نے ایک نیریٹو دے دیا. اگر کوئی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا, دیکھیں سب کو میں کہوں گا ہماری سپورٹ میں اس طرح کی باتیں نہ کریں. میں بلکہ آن ایئر کہنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ اوور چلے جاتے ہیں وداؤٹ
ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں اور وہ بڑی غلط باتیں لکھ دیتے ہیں ہماری افواج کے عسکری قیادت کے مطابق کے خلاف. میں اس سے بڑا سیویئر میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا یہ بلکہ میں ان کو منع کرتا ہوں کہ یہ نہ کریں. پاکستانی فوج بڑی ضروری ہے. پاکستانی فوج نے ملک کو اکٹھا کر کے رکھا. عسکری قیادت نے بھی آپ سے ڈس ایگری کیا ہے. دکھائیں جی آج آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے یوکرائن کے ایشو پر کیا کہا ہے. Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there have been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. رائٹ جی. ایسی اسٹیٹمنٹ نہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے دی نہ اور پرائم منسٹر سے بار بار یہ لوگ کہہ رہے تھے, نہ فارن منسٹر نے دی نہ فارن آفس کے اسپوکس پرسن نے دی. آرمی چیف نے اسٹیٹمنٹ دے دی. لیٹس ڈائسیکٹ اور اس کو پھر ڈائجسٹ بھی کر لیں گے. جو ڈائسیکٹ کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ. مجھے بد ہضمی نہیں ہوتی اتنی آسانی سے. آپ اس کو 3 پارٹس میں ڈائسیکٹ کر لیں. یوکرین کے اوپر عمران خان نے یوکرین کے پرائم منسٹر سے بات کی ہے ابھی یہ پریزیڈنٹ سے. جی اتفاقاً میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ فون کال تھی. اچھا ٹھیک ہے. میں گیا تو نے کہا بیٹھ جاؤ, اس کا فون آ رہا ہے. وہ فارن آفس والے لوگ تھے تو میں کچھ اور بات کر رہا تھا. نے کہا بیٹھے رہے. میرے سامنے بات ہوئی تھی, بیچ میں ٹرانسلیٹر تھا. آئی کونٹ ہیئر what they said. فون پہ بات ہو رہی تھی تو ان کی آواز تو نہیں آ رہی تھی. بالکل کلیئرلی خان صاحب نے کہا کہ جی وی آر ویری کنسرنڈ اور ہم سالس کا کردار ادا کریں گے, اس لیے ہم کسی کی سائڈ نہیں لیں گے. تو کنسرن تو خان صاحب نے بھی شو کیا, گورنمنٹ نے بھی شو کیا. تو وہ باجوہ صاحب نے اگر شو کیا ہے ایز آرمی چیف تو بالکل ٹھیک ہے. باجوہ صاحب نے سائیڈ لے لی ہے یوکرائن کی. انہوں نے کہا ہے کہ سیریس کنسرن. آپ دوبارہ انہوں نے کہا انویژن غلط ہے رشین. سر میں آ رہا ہوں نا, میں اس کو میں 3 حصوں میں ڈائسیکٹ کر رہا ہوں. پہلا حصہ تو یہ ہے جی. نمبر 2, کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اس کو کہے گا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. ہم نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا. ہم کوئی پوزیشن نہیں لینا چاہتے. میرے خیال میں, میری ذاتی رائے میں, جو فورن ریلیشنز کے اوپر کامنٹس ہوتے ہیں وہ فورن آفس کو دینے چاہیے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں. اسٹیٹ کے ریلیشنز کے اوپر اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ فورن آفس کو دینے چاہیے. وہی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے. میں کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں دینے کا. آپ نہیں, اور بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی. میں نے آپ سے جو بات کرنی تھی کر دی نا. آپ نے میرا پوائنٹ آف ویو مانگا. میرے خیال میں جو بھی فورن ہمارے ریلیشنز کے اسٹیٹمنٹ ہیں وہ جب اسٹیٹمنٹ جاتے ہیں وہ بڑے ویل تھاٹ آؤٹ ہوتے ہیں. اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوتے ہیں. اس کا ایک ایک ورڈ, ایک ایک ڈاٹ, ایک ایک اینڈ اور فور سارا کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوتا ہے اور فورن آفس ایشو کرتا ہے. کوئی اور کمپیٹنٹ اتھارٹی ملک میں نہیں. میرے خیال میں فورن یا پرائم منسٹر کرتا ہے یا فورن آفس, بٹ پرائم منسٹر سے بھی فورن آفس اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے. یہ تو بہت بڑی اسٹیٹمنٹ جو آرمی چیف نے دے دی. پر ان کی مرضی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری جو رائے ہے فورن آفس کو دینی چاہیے. اگر آپ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں وہ بیہائنڈ یہ بڑے اہم مومنٹس چل رہے ہیں اس وقت. آج تو آپ کے لیے شب بیداری کی رات بھی ہے نا پی ٹی آئی والوں کے لیے. کیوں؟ یہ بتائیں. ہم تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہمارے سارے ایم این ایز وہاں کھانا کھا رہے بھی بیٹھ کے. یہ بتائیں وہ ان کے بھی کھانا کھا رہے ہیں, فکر نہ کریں, وہ بھی سندھ ہاؤس میں. وہ تو آپ کے پیسوں پہ کھا رہے ہیں نا, ہم اپنے پیسوں پہ کھا رہے ہیں. وہ تو آپ کے ٹیکس کا پیسہ چوری کر کے وہ کھانے کھلا رہے ہیں نا. وہ جو بانٹ رہے ہیں وہاں پیسے ہے, وہ کروڑوں روپے وہ جو لگائی بھی ہے انہوں نے فیکٹری پیسے بانٹنے کی. آپ تو خود جا کے دیکھ کے ہیں. میرے خیال میں آپ گئے بھی تھے اندر. تو یہ جو وہ تو پیسے بانٹ رہے ہیں. اور ضمیر جاگ گئے سڈنلی رات کو پیسے 20 کروڑ رکھے رہے زمین, کسی کے 10 میں جا کے, کسی کے 15 میں. اس ملک میں لوگوں کے راڈو رولیکس پہ ضمیر جاگتے ہیں اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی وزارتوں میں ضمیر جاگتے ہیں. یہ پولیٹیکل آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے بڑا تباہ ہے. اسی پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے خلاف 22 سال جدوجہد کی ہے, حکومت میں رہنے کے بعد بھی جدوجہد کی اور آگے بھی کرتے رہے. آپ پرائم منسٹر کے فیڈرل منسٹر بھی ہیں جی, پرائم منسٹر کے قریب بھی ہیں. ہر فیڈرل منسٹر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ پرائم منسٹر کے قریب بھی ہو. ہر دور میں سنا ہے میں نے, دوست بھی نہیں ہوتے, قربت بھی اتنی نہیں ہوتی. آپ کی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہے, آپ کی محبت کے ساتھ بھی ہے, آپ کی محبت ہے. 1 پیج رہا ہے یہ پچھلے 5-6 مہینوں میں. کیا چیز؟ فوج اور پرائم منسٹر کا بھی اسٹیٹمنٹ آپ نے ٹی وی پہ نہیں سنا فوج کے بارے میں؟ ہاں وہ تو کر رہے ہیں, وہ تو تعریف کر رہے ہیں. ختم. میں بھی تو تعریف کر رہا ہوں. میں تو بلکہ آپ کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. جو سوشل میڈیا پہ بکواس کر رہے ہیں وہ نہ کریں. بکواس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, نہ کریں. تو اٹ از آر انسٹیٹیوشن. یہ نواز شریف انسٹیٹیوشن دیکھیں جی, پرائم منسٹر پاکستان کے ہیں,
پریزیڈنٹ پاکستان کا ہے، نیشنل اسمبلی پاکستان کی ہے، سینٹ پاکستان کا ہے، آرمی چیف پاکستان آرمی کے ہیں، ایئر فورس چیف پاکستان ایئر فورس کے ہیں، اور نیوی چیف نیول پاکستان نیوی کے ہیں، میں فیڈرل منسٹر پاکستان کا ہوں. یہ ہمارے میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. میری فیڈرل منسٹری میری ٹائم منسٹری میری ورثے میں نہیں آئی. میں فیڈرل منسٹر ہوں. میرے ٹینیور میں جو میں نے کام کیا وہ میں اون کروں گا ہر چیز. تو میں یہ ساری باتیں نواز شریف بھی ڈسکوالیفیکیشن تک کرتے تھے کیا؟ انہوں نے کبھی بھی فوج کے خلاف سیٹنگ پرائم منسٹر یار چھوڑو نا نواز شریف جیسے نکلے انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا جب باہر اس لیے نکالا کہ تمہاری چوری پکڑی گئی. اس سے کیا تعلق ہے فوج کا؟ بھائی نواز شریف کی چوری پکڑی گئی. ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کبھی بولا میرے پاس یہ ہیں وہ ذرائع، پھر انہوں نے کہا جی نہیں ہے وہ ذرائع نہیں ہے، یہ والے ذرائع قطری فرینڈ. انہوں نے کہا جی میری تو پاکستان میں کیا، ہندوستان میں کیا، دنیا میں کیا، کہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پتہ چلا جی سارے پیناما میں انہیں کے. خان صاحب تو خان صاحب اس لیے نکالا. مجھے کیوں نکالا؟ کیوں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. یار کون نکال رہا ہے؟ یہ ان کا ایک رائٹ تھا، ڈیموکریٹک پروسیس ان کا ایک رائٹ ہے. انہوں نے ایکسرسائز کیا نا رائٹ، انہوں نے رائٹ ایکسرسائز کیا تو اس کا آؤٹ کم ہی ہوگا کہ ہم نہیں رہیں گے. سو کیسے پتا؟ نجومی ہے. میں نجومی نہیں، میں مجھے لکھ کے دیتے نمبر یار اگلی لاٹری ٹکٹ کے میں جیتتی جاؤں کو پیسے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ان کے پاس 172 ہے. بھائی مجھے لاٹری کے نمبر لکھ دو نا، کیونکہ آپ تو کل کے ابھی سے فیصلہ کر رہے ہو. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. اور جن اتحادیوں نے ان کو دغا دی، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس وقت لوگوں نے کہا تھا خان صاحب ان کو مت شامل کریں، یہ کبھی نہ کبھی آپ کو دغا دیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. وفاقی وزیر علی حیدر زیدی صاحب ابھی تک تو وفاقی وزیر ہیں، کل 11 سے لے کے 3 بجے تک بھی وفاقی وزیر ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے. زیدی صاحب یہ جو آپ کے مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں اگلے 5 منٹ میں زندہ بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، تو میں فیوچر کیسے پریڈکٹ کروں؟ وہ تو بالکل ایسی، تو پھر بالکل ایسی یہی ایمان ہوتا ہے. یہ جن امریکہ سپر پاور نہیں ہوتی، سپر پاور ایک اللہ کی ذات، اللہ کی ذات. اور وہی سازشوں کا توڑ نکالنے والا ہے اگر کوئی سازش کر رہا ہوگا. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. یہ ایم کیو ایم کو ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک اللہ پلان بناتا ہے، اور بے شک اللہ کا پلان بالکل ایسی ہے. ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ میں لایا، جس ایم کیو ایم کو آپ نے دیکھیں ہمارے مجھے آپ کا سوال پہلے سمجھ آ گیا تھا. اسی ایم کیو ایم نے آپ کو ہمارے پاس کتنے ووٹ تھے اسمبلی کے؟ ہمیں 17 چاہیے تھے نا. جی چاہیے. تو یہ جو چاہیے تھے، جو 17 اتحادیوں کے ووٹ ہمارے پاس، جی ڈی اے، پی وی ایم ایل کیو، ایم کیو ایم اور باپ، چاروں کو ملا کے ہمارے پارٹنرز سے حکومت میں. بٹ یہ انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ جو بھی فیصلہ کر رہی ہیں یہ اپنا فیصلہ خود کریں گی. انہوں نے اپنا فیصلہ کر کے خود عوام کے پاس جانا ہے، اور یہ عوام دیکھ کے خود فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کل کے دن جب ووٹنگ ہوگی. میں بڑا صاف، بلکہ آپ کو دیکھ کے بھی نہیں بولتا، وہاں دیکھ کے بولتا ہوں تاکہ وہ ذرا ڈائریکٹ میری آنکھ میں جا کے بات کر لینا. یہ چلے گا کل شام، یہ چلے گا، میں بتا دوں ابھی چلا رہا نا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا پاکستان کے خلاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا پاکستان کے خلاف جو بیرونی سازش ہو رہی ہے اس کا حصہ بننا ہے. اس کے بعد آپ نے عوام میں ہی جانا ہے ووٹ لینے. آپ الیکشن لڑ کے ہی اسمبلیوں میں پہنچے ہیں، پھر آپ جا سکیں گے عوام میں جب ساری عوام کو پتہ ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور آپ جانے میں نہیں، کم از کم انجانے میں ادھر چلے گئے. میں سارے ایم این ایس کو کہنا چاہتا ہوں جو ادھر ہیں جو ادھر ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو یا پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس میں کھڑے ہو. اگر پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گے کیسے جا کے الیکشن لڑو گے؟ اپنے حلقوں میں کیسے جاؤ گے؟ اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے بچوں کو کیا بولو گے کہ جی ہم وہاں کھڑے تھے پیسے لے کے، یا وزارت کے نام پہ، یا انجانے میں؟ جب وہ بولیں گے جی انجانے میں بھی، کہ پوری دنیا میں شور ہو چکا ہے، ساری دنیا میں کاغذ آ گیا ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور یہ جو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آئے آپ؟ جب آپ کو بلا کے دیکھا کہ کیبنٹ کا ڈی مارچ سے سارا جو ایشو کیا ہے فورن چارج ڈی افیئرس کو امریکن جو، سو یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اب پتہ سب کو ہے. چلیں ایم کیو ایم کو چھوڑ دیں، بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی چھوڑ دیں. بلوچستان عوامی پارٹی کوئی انڈیجنس پارٹی تھی، یہ کیسے بنی تھی؟ میرے خیال میں اب تو وہاں ان کو کس نے بنایا تھا؟ ان کی ساری پارٹیوں میں بھی تو پھوٹ پڑ گئی نا. ابھی زبیدہ جلال آپ کے ساتھ ہیں، چار ان کے ساتھ ہیں. تو میرے خیال میں وہ بھی آ جائیں گے. جن انڈیویجولز کو وہ بھی آ جائیں گے، چار جنہوں نے جن لوٹوں کو آپ نے شامل کیا تھا اپنے ساتھ 2018 سے پہلے، سب نے کہا خان صاحب آپ کمپرومائز کر رہے ہیں پاور کے لیے. پہلے میری بات، لوٹے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ جو پارٹی کے بدلتے ہیں، جس کا پہنتا ہی نہیں ہے، ادھر لڑکا ادھر لڑکا. جب آپ الیکشن میں گئے ہیں، لوٹے وہ ہیں جو کل اگر کوئی جا کے خلاف ووٹ دے گا وہ لوٹا ہوتا ہے. اگر میں چلے میری مثال تو غلط ہے کیونکہ میں تو پیدا ہی تحریک انصاف میں ہوا، میں
مروں گا بھی اسی تحریک انصاف میں. لیکن اگر کوئی ہماری جماعت میں دوسری جماعت سے آیا ہے اپنا نظریہ بدل کے, تو وہ ہمارے جماعت کا ٹکٹ لے کے ہماری جماعت میں الیکشن لڑا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو آج بھی ساتھ کھڑے ہیں. ایک دفعہ نظریہ بدلے نا سر, یہ لوگ تو ہر 5 سال پر نظر, کبھی امیر بھائی, ہر آدمی آپ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا نا. پیپل کیپ سرچنگ فار دیم سیلز. تو وہ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے, ادھر نہیں جاتے, دیکھتے ہیں چلو یہ ٹھیک ہے ادھر. میں ایک ایسے بھی تھا جو ایک جماعت میں تھا, منسٹر تھا, وہ استعفیٰ دے کے اسی اپوزیشن کی جماعت میں آ کے بیٹھ گیا. وہ کراچی سے ایک ہے, حالانکہ وہ بھی ایسا ہی آدمی ہے, لیکن وہ میں اس کی زیادہ رسپیکٹ ہے میرے لیے, کیونکہ کم از کم اس نے اسمبلی چھوڑی, استعفیٰ دیا, دوبارہ الیکشن لڑ کے دوبارہ الیکٹ ہوا. یہ اس میں کوئی لوٹازم نہیں ہوتی, یہ تو آپ کی مرضی ہے, جب مرضی کریں آپ انڈیویجول. میں آپ کو ایک اور شاندار مثال دے دیتا ہوں. 2014 میں جاوید ہاشمی صاحب کو خان صاحب سے اختلاف ہوا, انہوں نے ریزائن کیا, ہاں گئے, بائی الیکشن لڑا, ہار گئے, فیئر انف, ٹھیک ہے. تو یہ ہونا چاہیے نا. میں تو کہہ رہا ہوں ناٹ دیٹ میں کوئی جاوید ہاشمی کا بڑا فین ہوں, بٹ ایٹ لیسٹ ایک ایکٹ ان کا جو ہے, میں پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ ان کا وہ ایکٹ اس ایکٹ سے بہتر تھا. اگر کوئی کل جا کے اس طرح بیٹھے گا جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا, وہ خاص طور پہ ریزرو سیٹ والے. زیدی صاحب, کمپرومائزز پرنسپلز پہ وہ لیڈرز کو نہیں کرنے, بھاری پتھر کی طرح نیچے لے کے جاتے ہیں. دیکھیں میری بات, خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے never compromise on your vision. You can compromise for your vision. ڈسکورس کر سکتے ہیں آپ. ہمارا جو اینڈ رزلٹ گول ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کو ایک خوددار اسلامک ویلفیئر, پروگریسو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا, اس پہ ہمارا کوئی کمپرومائز. فیصل واڈا صاحب پہ خان صاحب نے کمپرومائز نہیں کیا, کوئی ہمارا اس پہ کیا کمپرومائز تھا. یعنی اتنا پرنسپل سٹانس کے احتساب مجھ سے میری کابینہ سے شروع ہوگا, داغ لگے گا سائڈ پہ کر دوں گا, کلین ہوگا, واپس آئیں گے. فیصل واڈا کو بچانے کے لیے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دلوا کے سینٹ میں لائے, قومی اسمبلی کی سیٹ لوز کر دی, سینٹ کی لوز سیٹ کر دی. کیا ملا سر؟ میرے خیال میں وہ فیصلہ اور بہتر ہو سکتا تھا. میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, میں یعنی وہ خان جو کہتا تھا میں زرداریوں کو, شریفوں کو مانوں گا, ایک فیصل واڈا نے کوئی چوری تو نہیں کی نا, لیکن ایک پہ کمپرومائز. چلے وہ ہماری پارٹی کا اچھا سینئر ممبر ہے, تو وہ اس کو بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا, یہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں میں. اگر فیصل واڈا نے چوری کی, اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا. دیکھیں بابر امان کے اوپر الزام لگا, بابر امان کیبنٹ سے باہر گئے, کلیئر ہو کے واپس آئے. علیم خان پہ الزام لگا, علیم خان جو بھی ہوا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو بہتر ہینڈل کر سکتے تھے, لیکن علیم خان باہر آئے, وہ واپس کلیئر کر. جو بھی ہمارے ساتھ ایسا رہا, ہم نے کہا جی آپ کلیئر کرا کے واپس آئیں. زلفی بخاری سے قریب تو نہیں تھا خان صاحب کے آج کل کے دنوں میں, تو پھر مجھے بتائیے وہ اپنا وہ بھی کلیئر ہو گئے انشاءاللہ. میرا کہنے کا, ابھی تھے خان صاحب کے ساتھ, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے جہاں ایک کوئی پوزیشن لینی ہے تو آپ اس پوزیشن پہ کھڑے ہو جائیں. اور غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں, مگر غلطی سے کسی کی ذات کا نقصان نہیں ہونا چاہیے یا ملک کا نقصان ہونا چاہیے. رائٹ. فیصل واڈا کی غلطی سے ہمارا نقصان ہوا نا. جی, آپ کا نقصان ہوا. اگلے الیکشن میں جب بھی ہوتا ہے 4 ماہ 6 ماہ 1 سال کے بعد, آپ کرواتے ہیں, وہ کرواتے ہیں, پتہ نہیں آپ کرواتے ہیں نہیں کرواتے, وہ تو کروا رہے ہیں. پھر یہ بتائیں کہ یہ پھر کون کروائے گا الیکشن؟ یہ الیکشن کمیشن کرا تھا. الیکشن کمیشن کرائے گا, اناؤنس کون کرے گا نا, مطلب اچھا تو ہم ہی کریں گے اناؤنس. پرائم منسٹر تو عمران خان ہی ہوں گے, اور اپوزیشن لیڈر یعنی عمران خان اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا عمران خان پرائم منسٹر ہوں گے. کیوں نہیں خان صاحب اس آپشن پہ گئے جب آپ کو نظر آ رہا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس بھی آ سکتی ہے, اسمبلی کیوں ڈیزالو نہیں کی؟ اسمبلی ڈیزالو تو کیوں کریں اسمبلی ڈیزالو, ہم ویل فائٹ. اوکے, ہم کل کے بعد فیصلہ کریں گے. کیا ایسا آپشن ڈسکس ہوا؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, ہم کل کے بعد فیصلہ کریں گے. کل کے بعد نہیں, کل آپ ڈیزالو نہیں کر سکتے نا, آپ جو آپ کے پاس نہیں رہا اس کو آپ کیوں اپنا کلیم کر رہے ہیں؟ کل کے بعد فیصلہ کریں گے نا. آپ اپنے لوگوں کو دوستا, ہم کل کے بعد فیصلہ, کل فیصلہ ہو سکتا ہے بڑا, کل کے بعد فیصلہ کریں گے. کل سنڈے کا دن ہے, پہلا روزہ ہے, آپ کو مبارک ہو. اچھا, قوم کو بھی مبارک ہو. قوم کو بھی مبارک ہو. آپ تو پہلے سے ہی تیاری کر کے بیٹھے یار, پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے 1 ہفتے میں 10 دن میں کیا یہ آپشن ڈسکس ہوا؟ کیا بہت سارے آپشن بہت سے ہوئے, لیکن یہ آپشن کہ اپنے ایم این ایس کو ریزائن کروا دینا, بہت سارے آپشن ڈسکس ہوئے. پنجاب کے پی کے کو ہوتی ہے صبح پولیٹیکل پارٹی کی جو لیڈرشپ کی, اس میں سب کے اپنے رائے اور اوپینین اور اس پہ کیا کہ کون ڈومینیٹ کر رہا تھا؟ اندر کمرے کی باتیں یہ میں باہر کیوں کروں.
اس میں تو کوئی ایسی اس پہ کون سا آفیشیل میڈیا تو نہیں ہے نا وہاں پہ. ہماری ایک اندر کمرے کی بات ہے, کسی نے کہا کہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا نہیں ہونا چاہیے, بس ٹھیک ہے یہ آپشن ڈسکس ہوئے ہیں تو یہ بھی ہوا ہے, کئی دفعہ ہوا ہے. کیا وجہ ہے جب 27 مارچ کو اتنا بڑا پاپولر شو کر دیا خان صاحب نے, اس دن وہ کوئی بھی کو بہت انکنونشنل اعلان انہوں نے نہیں کیا؟ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. غلط ایکسپیکٹ کر رہے تھے. خان صاحب اسٹیٹ کا سوچتے ہیں, اپنی ذات کا نہیں سوچتے. جو 4 آپشن کنسیڈر ہو رہے تھے کسی کا اعلان نہیں کیا. ہو سکتا ہے 4 سے زیادہ ہوں. جو قوم سے خطاب ہوا 3 دن پہلے, اس میں بھی لوگ کہتے آج تو کوئی نہ کوئی انکنونشنل اعلان کریں گے خان صاحب. کر دیں گے جب کرنا ہو, کوئی انکنونشنل کرنے کی ضرورت نہیں, ہم قانون اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ کریں گے. اچھا ان کیس بہت انکوزیٹو ہو رہے ہیں آپ, فکر نہ کریں. ان کیس آف اچھا جو یہ بھی آپ پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جب نظر آ رہا ہے نوشتہ دیوار ریٹن آن دی وال, ہمیں نہیں نظر آ رہا نا, آپ کو نظر آ رہا ہے. مجھے نظر نہیں آ رہا نا, لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا, مجھے نظر ہمیں نہیں نظر آ رہا نا, جو تو نظر آ رہا ہے وہ کر لے فیصلہ. چلے جو بھی نظر آ رہا ہے ریٹن آن دی وال, لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہتر یہ تھا کہ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اقتدار آتا جاتا رہتا ہے, خان صاحب سیف ایگزٹ لیتے, آنریبلی گریسفلی لوگ سٹینڈنگ اویشن دیتے کہ بھائی تو ابھی ایگزٹ ہوا ہی نہیں ہے, تو آپ ایسے ہی ایگزٹ دکھا رہے ہو یار. ایک وہ نو کانفیڈنس کی موشن لائیں لوگ خرید کے بیرونی سازش پہ, آپ کہہ رہے ہیں ہم ایگزٹ ہو جائیں. پر جو مرضی ایگزٹ ہو جائے, لے آئے کوئی $20-50 ملین اور جو مرضی پرائم منسٹر چینج کر دیں. نہیں قابو آ رہے آپ. تو میں قابو کیا ہوں گا یار, آخری مجھے آپ نے قابو کرنے کے لیے بلایا, میرا پوائنٹ آف ویو بنانے کے لیے بلایا. ایک بریک لیتے ہیں, آخری حصے میں پھر بات کرتے ہیں آگے. بریک کے بعد خوش آمدید. جب یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن سے سوال ہوا, جو پرائم منسٹر کی طرف سے ایک الزام لگا, الزام کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت ہے, اس پہ انہوں نے کیا جواب دیا وہ دکھائیں جی. یہ کون آدمی ہے؟ یہ سی آئی ہے. کون سی آئی کا کون؟ جی میں Who was this CIA? جی سنا میں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ شاپل ہوتی رہی ہے. CIA کا ہیڈ تھا یہ. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈی کلاسیفائڈ انفارمیشن ہو گئی ہے بہت ساری. ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بول دیا ہے انہوں نے, بولا ہے بالکل. انہوں نے بہت سارے, وہ ہر 20 سال کے بعد ریویل کرتے تھے. پھر آپ کو کولن پاول کی اسٹیٹمنٹ دکھا دوں, یونائٹڈ نیشنز کے اندر بیٹھ کے انہوں نے بولا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے, تو پھر نہیں نکلے. سو دیرفور یہ کون آدمی تھا, پتہ نہیں ہے وائٹ ہاؤس میں کون میں تو کہہ رہا ہوں وہ تو آپ کے سٹانس کو انڈورس کر رہا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے ہمارا پتہ پرابلم کیا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کا پرابلم کیا ہے پاکستان کا. جی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا پرابلم یہ رہا ہے کہ 17 گریڈ کا امریکہ سے کوئی آ جانا تو اس کے ساتھ بھی پورا VIP ٹریٹمنٹ ہے, کیونکہ اس کا رنگ. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں. میں امریکہ کو جانتا ہوں, میرے خیال میں آپ رہے ہیں, پڑھتے رہے ہیں. بیٹر دین, نہیں پڑھا تو میں نے نہیں, بزنس میں بیٹر دین مینی, میں یہ نہیں کہہ سکتا سب سے اچھا, لیکن بیٹر دین مینی. بلکہ بہت سارے لوگ انگلینڈ میں رہے پڑھے, جیسے خان صاحب انگلینڈ میں رہے, وہ انگلینڈ کو میں امریکہ کو جانتا ہوں. میں نے شاہد خاقان کہتا ہے میں وہاں پڑھتا رہا ہوں, مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں نے امریکہ میں نے کوئی 17-18 سال وہاں بزنس کیا ہے, میرا گھر رہا ہے, میں آتا جاتا رہا ہوں. میں نے ادھر ہل کے اوپر بھی میٹنگز کی ہیں, میں لوگوں سے انٹریکشن میری بڑی رہی ہے, سینیٹر سے, کانگریس مین سے, بہت لوگوں سے آف اینڈ آن, کیونکہ پالیٹکس میں آپ ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی آپ کی رہتی ہے انٹریکشن. Plus I speak their language, I understand the way they think, I understand the way they write, I understand the way they act, relatively better than most. They will respect you when you start respecting yourself. یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ کوئی ان کو ملا ہے ایسا آدمی جیسے کہ کھڑا ہو گیا, سے بولا ہولڈ آن, جس سے کسی نے بولا ہولڈ آن. پہلے ہمیشہ مجھے تھا یس سر. ایک بندہ مل گیا, اس نے کہا ہولڈ آن, ریلیکس, دس از ناٹ دا وے وی ول ڈو اٹ. وہ ان کو پرابلم ہے, پرابلم ہوگی نا. صحیح ہے. مطلب آپ روز رائٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑی چلا رہے ہیں, سڈنلی آپ کو نیچے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑی مل جائے گی, اس میں بھی تھوڑی سی پرابلم ہوگی, لگے گی. تو یہ تو بڑی پرابلم ہے نا, ان کو پرابلم ہوگی ہولڈ آن. آپ نے نون لیگ کی ساری ٹاپ ناچ لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا. مجھے افسوس اس بات کا ہے اس پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا کہ وہ باہر بھی آ جاتے ہیں. یہ عزیر بلوچ 17 کیسوں میں بری ہو گیا 66 میں سے, رینجرز کے قتل کے یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ 22 سال کہتے رہے پاور ملے گی سب ٹھیک, 22 سال کے بعد وہ ہاتھوں سے نکلتے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں. ایک بندے کو کنوکشن نہیں ہوئی ہے. میں جج تو نہیں ہوں, یہ ہماری وہ حکومت نہیں ہے اور جی انہوں سزا دے دیتے نا, چھٹ دینا, یہ وہ والا کام تو آپ کو سنا دے, وہ ریکارڈنگ بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں.
یہ وہ والی سیف الرحمان نہیں ہے. نہیں وہ سیف الرحمان کی کیا, شہباز شریف کی بات کر رہا ہے جج سے, وہ قیوم سے. سو میرے نہ ایسے جج ہم نے, نہ ہم نے کبھی یہ کام کرنا ہے. یہ ایکسکیوز لوگ بائی کریں گے. ہسٹری ڈز ناٹ ریمبر ایکسکیوزز. It's not an excuse, it is a fact. اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے. But history does not excuse. دیکھو history does not, but history remembers facts. یہ fact ہے, یہ دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں اس ملک میں یہ وہ پرانا پاکستان نہیں رہا ایوب خان والا کہ جی ایوب خان کے لیے الگ ڈان چھپ رہا ہے اور باقی دنیا کے لیے الگ ڈان چھپ رہا ہے. یہ سوشل میڈیا ہے بڑی, یہاں تو کوئی چیز نہیں چھپتی. یہاں تو جتنے لوگ آپ کے کمرے میں نا سارے چلتے پھرتے ٹی وی چینل ہیں. آخری دو ہر ایک یوٹیوب میں 4 ملین فالوور بن جاتے ہیں. وہ اتنا شو آپ کے نہیں دیکھتے جتنا یوٹیوب پہ چلتا ہے. آخری 2-3 سوال. یہ جن لوگوں کو آپ نے 22 سال لگائے نکالنے کے لیے, 22 سال کے بعد یہ سارے لوگ کٹے ہو گئے. اگر آپ کو یہ بھی خان صاحب نے کہا تھا سارے ایک زمانے میں کٹے ہو جائیں گے. یہ بھی پریڈکشن ان کی تھی. اگر یہ میرے خیال میں ان سے میں پوچھتا ہوں ذرا مجھے لاٹری کا نمبر دے دیں, ساری چیزیں ان کی پریڈکشن ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر یہ سب 22 سال کے بعد آپ کو نکال کے اگر یہ پاور میں آ رہے ہیں, آپ کو سیلف کتھارسس نہیں کریں گے؟ میں نے نا ایک چیز میرے خان صاحب سے بہت چیزیں سیکھی ہیں, اور یو نو سیلف بلیف, سیلف اسٹیم, ایروگنس نہیں, کانفیڈنس, خودداری. ایک دفعہ سمجھ لو کیا کرنا ہے, دین ولنگ ٹو گو آل دا وے, ولنگ ٹو گیو اپ ایوری تھنگ. یہ سب میں نے ان سے سیکھا ہے فار اے کاز. میں نے ان سے یہ بھی سیکھا ہے کہ کبھی یہ مت سمجھو کہ ہار گئے تو کیا ہوگا, ہمیشہ یہ سوچو کہ جیت گئے تو کیا ہوگا. تو ہم نے وہ تھنکنگ رکھی ہے. وہ ویل کراس دی برج وین وی کم ٹو اٹ. بٹ بٹ برج آئے گا, یہ برج تو آ گیا ہے نا, بڑا ابھی کراس نہیں کیا نا. چلے وہ تو کل پر آپ کو کر رہے ہیں نا, پر وہ برج کیا وہ 172 وہ 172 ان کے پاس لوگ نہیں آئیں گے. لوگ پاکستان کے, میں جو مرضی کہہ لیں, پاکستان کے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. ہمارے ایم این اے اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اتحادیوں کو بھی. وہ پاکستان کے خلاف ووٹ نہیں ڈالیں گے. اچھا اگر علی بھائی یہ سب لوگ اگر گورنمنٹ میں وہ آ جاتے ہیں اور کیسز کھولنا شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے, آپ کے منسٹرز کے, نہیں وہ تو چلیں, وہ بھی کلیم کرتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا نا. اگر کیسز آپ کی کیبنٹ کے بھائی صاحب, میرا جو ایسٹ تھا پہلے وہی ہے, جس کرائے کے مکان میں رہتا تھا وہی رہتا ہوں. نہ میرا ثابت ہو نہ ہو, اندر کرنا ہے نا. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ تو سارے کے سارے اندر, ہمیں سے کوئی ڈر نہیں ہے. بولو مجھے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, مجھے کیا ڈر ہے. میں پالیٹکس کی ہے نا اللہ کی راہ میں کی ہے. میں نے پالیٹکس کی ہے جہاد سمجھ کے کی ہے. میں اس ملک کے لیے پالیٹکس کی ہے, میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کی. میں تو مہینہ اپنے بچوں سے نہیں ملا ہوں. مجھے کس کتے نے کاٹا کہ میں زرداری کو جا کے سندھ میں چیلنج کروں؟ ہاں 10 دن کبھی کسی نے نکالا ہے جلوس ایسا؟ بتائیں. نواب شاہ میں, راڑکانہ میں, وہاں تو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے اس چیز کا. ہم تو ڈھونڈتے ہیں, مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. آپ کو نہیں ہوگا, لیکن مسلمان موت سے نہیں ڈرتا, مومن موت ڈھونڈتا ہے. بڑا فرق ہے. نہیں چلیں, آپ کو نہیں ہوگا. آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ بڑا, باقی بھی میرے جیسے ہیں. آپ پوری کابینہ کی میں کوشش, میرے خیال میں باقی یہ جو اگر میں اور آپ کہتا ہوں, اگر کسی نے کرپشن کی ہے, اللہ کرے اس کو سزا ملے. اس سے زیادہ میں بول رہا ہوں نا, اگر کسی نے اس ملک کا پیسہ روپیہ بھی کھایا ہے, اگر کسی نے اس ملک کے ساتھ مطلب اپنی ذات کے لیے سوچا ہے اور مال بنایا ہے, میری دعا ہے کہ اس کو سزا ملے. کچھ کیسز جیسے رانا ثناء اللہ کا کیس بنا, کیا ایسے ہونا چاہیے تھا؟ یعنی اس طرح کے کیس, اتنے کچے سے کیس, یعنی میرے خیال میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. میرے خیال میں وہ کیس بہتر ہو سکتا تھا. اگر وہ ملی یہ چیز تو پھر سامنے رکھتے. اگر رانا ثناء اللہ کل وزیر داخلہ بن جاتے ہیں, یا اللہ, یہ اس ملک میں دن کبھی مت لے کے آنا. آپ لوگ کہتے تھے ماڈل ٹاؤن میں قاتل, ڈرگ ڈیلر, ڈرگ لارڈ, ایل کپون, یا اللہ اس ملک میں دن کبھی مت لے کے آنا. کچھ اپنے پر تو سوچے نا. یا اللہ سے کہہ رہے ہیں, مطلب کچھ خود بھی تو دیکھیں کہ یہ دن کیوں آیا. کچھ کتارسس ہو رہا ہے کہ اللہ کبھی نہیں بن سکتا وزیر داخلہ. وفاقی وزیر داخلہ نہیں بن سکتا. اگر بن گئے تو نہیں بن سکتا. اچھا یار آپ پتہ نہیں کہاں کی سوچ رہے ہو. اگر ہو گیا. اچھا الوی صاحب کو اگر امپیچ کرنے کی کوئی نوبت آتی ہے, کس خاطر انہوں نے کیا کیا؟ گولف کھیل لی اس لیے اپنے پیسوں پہ. صدر مملکت کی بات تو کس بات پہ امپیچ کریں گے؟ گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے. امپیچ نہیں کریں گے نا, اگر وہ ہٹاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اپنا صدر لے کر آتے ہیں نا بھائی. وہ بھائی they have to give a constitutional reason نا.
وہ گورنر چینج کریں گے؟ وہ تو ان کی مرضی ہے, جو اختیار ہے ان کا وہ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ پریزیڈنٹ پہ جاتے ہیں تو کیا الوی صاحب بھی کہیں گے کہ نہیں اسی طرح سے he'll fade؟ میں اسی طرح سوچتا نہیں ہوں. اچھا آپ سوچیں, آپ سے پوچھ لوں گا آپ نے کیا سوچا ہے. سر میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کل جیتنے کے بعد جو یہ غدار ہے پاکستان کے, ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا. آخری سوال, اپوزیشن میں رہتے ہوئے کیا کریں گے؟ میں تو اپوزیشن میں ہی رہا ہوں ساری زندگی. اقتدار میں مچھلی سے باہر جیسے پانی سے تڑپتی ہے, سیاستدان اقتدار سے باہر تڑپتے ہیں. میں نے کیا لیا ہے؟ آپ کی بات نہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا, جو کیا کریں گے اقتدار سے باہر؟ اقتدار کا بھی اپنا ایک نشہ ہوتا ہے, اقتدار کا خمار ہوتا ہے اپنا. اقتدار کا نشہ ان کو ہوتا ہے جو اقتدار سے اپنی ذات کے لیے فائدہ. سبز نمبر پلیٹ, پروٹوکول, گاڑیاں, میں آپ کو بتا دوں میرے لیے سب سے اچھی کیا چیز تھی, جس سے مجھے سب سے زیادہ, جس کا میں نے مزہ لیا, لیٹس جسٹ بی ایز اے فیڈرل منسٹر, جو جس کا مجھے, میں ہمیشہ ہر وقت, اور میں نے بہت دفعہ, وہ میرے خیال میں 400-500 دفعہ تو میں نے کیا ہوگا 3.5 سال میں, ہمیشہ میں نے کہا یا اللہ یہ کام اچھا ہے. وہ یا ایئرپورٹ کے اوپر سے سیکیورٹی جو گزر جاتے نا جلدی سے فیڈرل, وہ مجھے یا اللہ. بیسٹ آف لک علی حیدر زیدی صاحب, اینڈ بیسٹ آف لک عمران خان صاحب. دیکھتے ہیں کہ کل کیا بنتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.